अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग विज़ लाहौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं नदीम नूर और मेरे साथ पहले की तरह मिसामना नवाज़ तशरीफ़ रखती हैं। मिसामना नवाज़ वसी तजर्बा रखती हैं मूड और मिजाज के मसाइल, इनकी ट्रीटमेंट, रिकवरी और फैमिली में पाए जाने वाले जो रेपरकशंस हैं, जो ख़राबियाँ हैं, जो इफ़ेक्ट्स हैं इन बीमारियों के नतीजे में, जिनका फैमिली भी किसी न किसी हद तक उन दिक्कतों का शिकार होती है। मिसामना, वेलकम टू द शो। चूँकि आज हम कुछ ताख़ीर से आ सके हैं ऑनलाइन, तो मेरा ख़्याल है कि लंबी तमहीद के बग़ैर मैं मुख्तसरन आपको आज के प्रोग्राम के बारे में बताऊं, फिर बातचीत भी स्टार्ट करते हैं। दरअसल आज का प्रोग्राम हमारे 2-3 व्यूअर्स के सवालात के नतीजे में इस तरफ गियर्ड अप है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के हवाले से स्टिग्मा की बात की जाती है, फिर इसके हवाले से शेम का मसला भी होता है, फिर डायग्नोसिस से ना गुज़रते हुए लोगों का ख़्याल होता है कि अगर वो डायग्नोसिस में से नहीं गुज़रेंगे तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, बल्कि वो ख़ुद को तसल्लियाँ देते देते कई दफ़ा ऐसा समझना शुरू हो जाते हैं कि अगर डायग्नोज़ नहीं हुआ तो इसका मतलब है बीमारी ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इसके हवाले से जो स्टिग्मा है उसके बारे में कुछ बताइए। मैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पहले तो कुछ मिथ्स हैं उसको एड्रेस करना चाहूँगी। बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में समझा जाता है कि ये सिर्फ एक नफ्सियाती बीमारी है, जबकि प्राइमरीली ये एक जिस्मानी बीमारी है, यानी ये एक फिजियोलॉजिकल डिज़ीज़ है। और इसका मतलब ये है कि हमारे ब्रेन केमिस्ट्री में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाती है। हमारे ब्रेन की कुछ केमिकल्स हैं जिनमें कुछ उतार चढ़ाव की वजह से पेशेंट्स के साथ ये बाइपोलर की एपिसोड्स होती हैं। तो क्योंकि दिमाग भी हमारे जिस्म का एक बहुत अहम हिस्सा है और इसको जितने भी आज़ा हैं उनका सरताज कहते हैं। सो इसको प्राइमरीली ये एक जिस्मानी बीमारी है, और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, इनको एक जिस्मानी बीमारियों में काउंट किया जाता है, तो उसी तरह से बाइपोलर डिसऑर्डर में हमारे ब्रेन की केमिकल्स में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है, यानी वो केमिकल्स जो कि एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं हमारे ब्रेन में, जो भी न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें कुछ में ज़्यादती और कुछ में कमी आने की वजह से पेशेंट्स के ऊपर दो तरह की कुछ एपिसोड्स आती हैं, जिसमें कुछ ब्रेन केमिकल्स जो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें फिर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, उनको नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, फजूल खर्चियों की तरफ रुझान बढ़ जाता है, नशों की तरफ रुझान बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा बातचीत करना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ ब्रेन के केमिकल, जिसमें एक केमिकल जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सेरोटोनिन है, जब उसमें कमी आ जाती है तो वही पेशेंट्स डिप्रेशन के फेज़ में चले जाते हैं, और उसमें वो बहुत ज़्यादा उदास महसूस करते हैं। वही शख्स जो बहुत एनर्जेटिक था वो बहुत ही डिप्रेस्ड फील करता है, अपसेट फील करता है, उसको बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है, सुस्ती बहुत होती है, उसको किसी से मिलता जुलता नहीं है, और ज़िंदगी के हवाले से जो उसका इंटरेस्ट है वो दिलचस्पी भी उसकी ख़त्म हो जाती है। और ज़ाहिरी तौर पर ये एक नफ्सियाती बीमारी ही नज़र आती है, और देख के तमाम लोग यही समझते हैं कि इसको बातचीत से थोड़ा समझा बुझा के काम डाउन कर देते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव अलर्ट हुआ है, रातों को सो नहीं रहा है, बातें बहुत ज़्यादा कर रहा है, भूली जा रहा है, तो ज़ाहिरी तौर पर लोग यही चाहते हैं कि उससे बातचीत करके उसको समझा के काम डाउन कर देंगे। या डिप्रेस्ड अगर है, अपने काम काज छोड़ के बैठा है कि दिल नहीं चाह रहा, सुस्ती बहुत है, एनर्जी नहीं फील कर रहा, मैं किसी से मिलना नहीं है, तो लोगों को लगता है कि शायद ऐसे शख्स से हम बातचीत करके तो उसको हम बकअप कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरीली उसके साथ जो मामला चल रहे हैं वो ब्रेन केमिस्ट्री के हैं, और उसके लिए फिर मेडिकेशन दरकार होती है, तब जाके पेशेंट कुछ रिसेप्टिव होता है, और उसकी जो उतार चढ़ाव दिमाग के केमिकल्स का होता है, जब वो स्टेबल होते हैं सो पेशेंट उस एपिसोड से निकलता है। तो एक तो ये कि इस बीमारी के बारे में बहुत सारे मिथ्स में से एक मिथ ये है कि ये कोई शायद
کوئی پاگلپن جیسے ٹرم ایک یوز کی جاتی ہے جنرلی، اس طرح کی ٹرم اس طرح کی بیماریوں کے ساتھ بھی اکثر جتنے بھی سائیکیٹرک النیسز ہیں ان کے ساتھ یہ یوز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹگما بہت زیادہ ہے نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے. پھر ایک متھ یہ بھی ہے بائیپولر ڈس آرڈر کے بارے میں کہ اس کا کچھ ہو نہیں سکتا اس بیماری کا. ایک دفعہ اگر کسی کو ہو گئی ہے تو بس وہ کیس ہوپ لیس کیس بن چکا ہے وہ شخص، اور اب کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، اور وہ اب ایک نان فنکشنل انسان کی طرح زندگی گزارے گا. تو یہ ایک بہت بڑا متھ ہے. حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں علاج میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے، میڈیکیشن اور بہت اچھی کاؤنسلنگ اور لائف سٹائل مینجمنٹ کے تھرو اس بیماری کو نہ صرف مینیج کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس بیماری کے ساتھ کوئی بھی پیشنٹ ایک فنکشنل لائف گزار سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوگی کہ اس کو ذرا ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی، اس کو مطلب وہ لاپرواہی افورڈ نہیں کر سکے گا اپنی زندگی گزارنے میں، جو کہ عام لوگ کبھی افورڈ کر سکتے ہیں. عام لوگ کبھی نیند نہ بھی پوری کریں، عام لوگ اسٹریس کو کبھی نہ بھی مینیج کریں تو کچھ حد تک گزارا وہ کر سکتے ہیں. لیکن بائی پولر ڈس آرڈر کے پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی نیند کا خیال رکھنا چھوڑ دیں یا واک اینڈ ایکسرسائز نہ کریں، ڈائٹ مینجمنٹ، اس کے علاوہ اسٹریس کو بہت زیادہ اگر زندگی میں رکھیں یا ایسے کانفلکٹس میں ہر وقت پڑے رہیں، یا زندگی میں کبھی امبیلنس لائف گزاریں یا ڈرگز استعمال کریں یا دوائی چھوڑیں، تو بائی پولر ڈس آرڈر کے پیشنٹس یہ افورڈ نہیں کر سکتے. سو یہ بھی ایک بہت بڑا متھ ہے کہ میم اس ایک چھوٹے سے ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تو میں بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنے ناظرین کے پاس حاضر ہوتے ہیں، لیکن ویل بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. بے چینی اس کا ہمیں تدارک کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیروٹونن کو اپ رکھنا ہے تاکہ خوشی بھی اوپر کے درجے پہ رہے، اور جوش کو بھی پورا رکھنا ہے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے. اور شراب چونکہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے، یا اگر ایک ہی بندے میں یہ تینوں معاملے ہوں تو اس کو بھی وہ پورا کرتی ہے، تو جو بھی اس کے چکر میں پھنستا ہے پھر اس کا گرویدہ ہو کے رہ جاتا ہے، اور پھر کوئی بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شراب پینے کے بعد جن لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، جن کا میٹابولزم خراب ہوتا ہے، وہ شراب پینے کے فوراً بعد نہیں ہوتے، کسی کو گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوتے ہیں، کسی کو اگلے دن صبح جا کے وہ ہوتے ہیں، اور ان کو فائدہ الگ سے کلیئر نظر آتا ہے. جب وہ شراب پیتے ہیں تو ان کو وہ سب فائدہ نظر آتا ہے، ان کی بے چینی کم ہو جاتی ہے، وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں اور وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے لگتے ہیں، اور انہی مقاصد کے لیے لوگ شراب پیتے ہیں. لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ان کے اندر کچھ منفی حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ٹاکسنز ہیں جو کہ ان کے خون میں سرکولیٹ کرتی ہیں، اور اس سے ان کو ایک کوفت کی سی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کوفت کی کیفیت کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر جو قریب ترین حل ہوتا ہے وہ مزید شراب کا استعمال ہے. ویلکم بیک ناظرین، ہم ایک شارٹ بریک سے واپس آ چکے ہیں، اور بریک میں جانے سے پہلے ہم موڈ کی خرابی، موڈ سوئنگز، جس کو بائی پولر ڈس آرڈر بہت زیادہ بگڑ جانے پر بھی ایک بیماری کہا سمجھا اور پڑھا اور ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. میں سامنا آپ بائی پولر ڈس آرڈر کے حوالے سے کچھ متس کا ذکر کر رہی تھیں، اور درمیان میں ایک بریک آ گئی، تو پلیز آپ ہمیں مزید متس کے بارے میں بتائیں. جی، جیسے میں نے ابھی مت کی بات کری تھی کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے تو وہ ایک ڈس فنکشنل لائف گزارے گا، اور اب اس کو کچھ ہو نہیں سکتا، اس کو کچھ کیا نہیں جا سکتا. سو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بیماری جڑ سے ختم نہیں ہو سکتی. یہ ایک کرونک اور دائمی بیماری ہے، جیسے ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر کی بیماری ہے یا ہارٹ پرابلمس ہوتی ہیں، لیکن یہ بڑے اچھے طریقے سے یہ مینج کی جا سکتی ہے یہ بیماری، اور پیشنٹس اپنی فنکشنل لائف گزار سکتے ہیں کام کاج کے حوالے سے، یا پھر پرسنل لائف کے حوالے سے وہ اپنے زندگی گولس اچیو کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ریسٹرکشنس کے ساتھ، یا آپ سمجھیں کچھ پرہیز کے ساتھ. سو یہ کچھ جو غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے بائی پولر ڈس آرڈر کے بارے میں اور اس کے ڈائگنوسس کے بارے میں کافی خدشات ہوتے ہیں لوگوں کے، اور جب ڈائگنوز کیا جاتا ہے کسی کو
تو بہت ریزسٹنس ہوتی ہے. سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ ڈیزیز کو ایکسیپٹ کرنا اور سمجھنا کہ یہ ایک بیماری ہے, اور اس میں وہ جو بلیمنگ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ شاید کسی اور کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے, ان چیزوں میں جب لوگ پڑ جاتے ہیں سو جو اصل مسئلہ ہے اس سے وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. سو ڈائگنوزز میں سب سے بڑا چیلنج یہ آتا ہے کہ پیشنٹ یا پیشنٹ کی فیملی شیم سے آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. لوگ کیا کہیں گے, اسٹگما کیونکہ ان بیماریوں کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے, سوشل اسٹگما بھی بہت ہوتا ہے, اور سیلف اسٹگما کے ساتھ بھی کافی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ خود سے ہی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے اس میں لوگ کیا کہیں گے, پھر لوگوں سے چھپانا. یہ ایک بہت کامن آبزرویشن ہے کہ چھپانا بیماری کو, اور یہ سمجھنا کہ شاید بیماری کو چھپانے سے بیماری ہوگی ہی نہیں, کسی سے بتانا نہ, کسی سے شیئر نہ کرنا, یا ایون جو کہ سگنیفیکنٹ لوگ ہیں اپنے ارد گرد ان سے بھی چھپانا, اور سمٹمس کے بارے میں اس طرح سے کھل کر بات نہ کرنا. تو یہ اسٹگما بہت زیادہ اٹیچ ہے ہمارے. یہ سب سے بڑا جو چیلنج آتا ہے بائیپولر ڈس آرڈر کے حوالے سے, کیونکہ اس کے ساتھ متس ہیں بہت زیادہ کہ شاید پتہ نہیں اب کچھ ہو نہیں سکتا اس چیز کا. اکثر لوگ ایسے ایسے سوال پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے. جیسے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے یہ سوال کیا گیا ایک پیشنٹ کے حوالے سے کہ کیا یہ ایسی بیماری تو نہیں ہے کہ یہ گھر میں ہمارا گلا دبا دے ہم رات کو سو رہے ہو, جب کہ وہ پیشنٹ ان کے ساتھ ہی رہ رہا تھا آنے سے پہلے, اور تب وہ علاج نہیں کروا رہا تھا, تو تب بھی انہیں کے ساتھ ہی رہ رہا تھا, لیکن اس وقت ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ ڈینجرس ہو سکتا ہے. حالانکہ اس وقت خطرہ زیادہ تھا کہ وہ علاج نہیں کروا رہا تھا. لیکن جیسے ہی وہ علاج میں آیا اور ہمیں ڈائگنوسس کے حوالے سے بتایا تو یہ اس طرح کے خدشات بڑھ گئے کہ یہ کوئی ایسی کوئی خطرے والی بیماری ہے, جب کہ وہ علاج میں ہے, اور جب کوئی علاج میں آ جاتا ہے تو کافی حد تک پھر مینجمنٹ بھی سیکھ خطرات بہرحال کم ہوتے ہوتے معدوم ہو جاتے ہیں. بالکل. دوسرا یہ بھی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے اس بیماری کے حوالے سے کہ یہ جو مینیجیبل بیماری ہے, جو جس کی وجہ سے اسٹگما کافی زیادہ ہے کہ یہ اب تو پوری زندگی رہے گی. سو یہ ایک چوائس ہے کہ آپ اس کو مینیج کیسے کریں گے. ایک تو کیونکہ دوائی پوری لائف یوزلی کھانی پڑتی ہے بائیپولر ڈس آرڈر میں, سو پیشنٹ اور پیشنٹ کی فیملی کو سب سے بڑی جو ٹینشن ہوتی ہے وہ اسی بات کی ہوتی ہے کہ دوائی پہ لگ جائے گا. یہ جو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ دوائی پہ لگ جائے گا, دوائی کے بغیر پھر اس کا کوئی گزارا نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک بہت بڑا گریف ہے جو فیملی کو ہوتا ہے کہ دوائی پہ لگ جانا. لیکن اگین باقی جسمانی بیماریاں بھی ہیں, بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, اس کے لیے بھی پھر پیشنٹ کو میڈیکیشن لینی پڑتی ہے, نظر کی کمزوری کی وجہ سے گلاسز لگانی پڑتی ہیں. سو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈائگنوسس سے کافی بھاگتے ہیں کہ دوائی پہ لگ جائے گا. اگین جس چیز کی ضرورت ہے اور جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر کرنا ہی ہوگا اس بیماری میں. اور بائیپولر ڈس آرڈر میں کے علاج میں دوائیوں کا رول 51% ہے, یعنی جو میجر رول ہے وہ میڈیکیشن کا ہے, اور 49% پیشنٹ کی لائف سٹائل مینجمنٹ اور جو سکلز ہیں, کوپنگ سکل جو وہ سیکھتا ہے تھرو کاؤنسلنگ, اس کا رول ہے. اور ہمیشہ ایک چیز جو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بتائی جاتی ہے پیشنٹ کو اور فیملی کو کہ جب پیشنٹ کا کوئی ایپیسوڈ بائیپولر کا ایپیسوڈ ٹریگر ہو تو پھر بات چیت اور پھر کاؤنسلنگ کام نہیں آئے گی, پھر پہلے اس کے سمٹمس کو ٹریٹ کرنا ہوگا, اور وہ سمٹم میڈیکیشن کے تھرو ٹریٹ ہوتے. سو یہ بھی ایک مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ اور فیملی ڈائگنوسس کے حوالے سے کافی ریزسٹ کرتے ہیں. ایکسیپٹنس میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ کچھ اسٹگما ہے سائیکیٹرک میڈیکیشن کے حوالے سے. کہیں جب علاج ہو رہا ہوتا ہے یا علاج کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو کیا فیملی ممبرز یا پیشنٹ کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ معاملہ تو اب ہوا ہے, کیونکہ عام طور پہ لوگ بیماریوں کے علاج کے بارے میں کئی دفعہ ڈاکٹرز کو بھی بلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک تھے لیکن ڈاکٹرز کے پاس گئے تو انہوں نے نت نئی بیماریاں نکال دیں. حالانکہ ڈاکٹرز کے پاس تو یہ طاقت ہوتی ہی نہیں ہے, وہ تو صرف سمٹمز اور دوسرے پیرامیٹرز یا دوسرے مارکرز کی مدد سے یہ بتا سکتے ہیں
کہ کون بیماری کا شکار ہے یا کون بیماری کی طرف بڑھ رہا ہے اور آگے کہیں ڈیزاسٹر کا خدشہ ہے. تو کیا یہ بھی کوئی ڈینائل کی شکل ہے جس کے ذریعے وہ اپنے دکھ اور غم کو مینیج کرتے ہیں کہ نہیں اتنا مسئلہ بھی نہیں تھا یا اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے جتنا ہمیں کہا جا رہا ہے؟ یقیناً ڈینائل کی شکل ہے، اور یہ بہت سننے میں آتا ہے کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو تب ہمیں بائی پولر ڈس آرڈر ہوا. یعنی یہ اکثر یہ سننے کو ملتا ہے، اور اکثر پیشنٹس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، فیملی بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ فلاں سال میں جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو تب ہمیں بائی پولر ڈس آرڈر ہوا. لیکن فیکٹس یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی پیشنٹ کو، بائی پولر ڈس آرڈر کے پیشنٹ کو علاج میں آنے میں آن ایوریج 10 سال لگ جاتے ہیں. یعنی اس سے پہلے بیماری یعنی بیمار ہونے کے بعد after the onset of the illness بالکل they take as much as on average 10 years to get themselves treated in one way or the other. بالکل مور اور لیس 10 سال لگ جاتے ہیں کسی کو علاج تک پہنچنے میں. تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری تو بہت پہلے سے کہیں نہ کہیں پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اور بائی پولر ڈس آرڈر یوزلی 15 سے 25 سال کی عمر میں اس کا پہلا ایپیسوڈ جس کو ہونا ہوتا ہے وہ یوزلی اس کا آن سیٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے 15 سے 25 سال کی عمر میں. لیکن شروع میں یہ جب بیماری رونما ہوتی ہے تو اس کی اتنی سیویرٹی، اتنی شدت نہیں ہوتی ہے اور ان نوٹسڈ ہی رہتی ہے. اور کیونکہ یہ پروگریسو ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے، اور کئی سالوں تک اگر علاج نہ کروایا جائے تو آہستہ آہستہ اس کے پیشنٹ کے جو سمٹمز ہیں اس میں ہر دفعہ پہلے سے زیادہ شدت آتی جائے گی، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ دیر ہو جاتی ہے علاج تک پہنچنے میں. سو یہ جو خیال ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو پھر ہی اس کو وہ بیماری ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک متھ ہی ہے. کوئی پہلے سے بیمار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے. اور ویسے بھی بائی پولر ڈس آرڈر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ مس ڈائگنوز ہونے والی بیماری ہے. کوئی اس سے پہلے کوئی 2-3 دفعہ پیشنٹ مس ڈائگنوز ہوتے ہیں اور پھر جا کر فائنلی اس کو بائی پولر ڈس آرڈر کے طور پر ڈائگنوز کیا جاتا ہے. کیونکہ شروع میں کئی دفعہ اس کو صرف ڈپریشن سمجھا جاتا ہے کہ جب کوئی ڈپریسڈ ہوتا ہے تو اس وقت پیشنٹ زیادہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے علاج میں لے کے جایا جائے، اور جب وہ مینیا کی ایپیسوڈ میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ علاج میں آتا ہی نہیں ہے. پھر کئی دفعہ اس کو سلیپ ڈس آرڈر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بائی پولر ڈس آرڈر میں پیشنٹ کی نیند کے جو پیٹرنس ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ پیشنٹس کہتے ہیں کہ جی ہمیں صرف انسومنیا ہے. یہ بہت سننے میں ملتا ہے کہ اور مسئلہ نہیں ہے، اس کو صرف انسومنیا کا ایشو ہے، انسومنیا ٹھیک ہو جائے تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ انسومنیا ایک سمٹم ہے بائی پولر ڈس آرڈر کا. یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا. کئی دفعہ بائی پولر ڈس آرڈر کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سمٹمز کو بیماری سمجھ کے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیسے بائی پولر ڈس آرڈر کے نتیجے میں جو انسان موڈ سوئنگز کا جب شکار ہوتا ہے یا اچھے فیصلے نہیں کر پاتا یا ہائر برین یا سمجھداری کی بات چیت نہیں کر پاتا، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے فرائض سے پہلو تہی بھی کر جاتا ہے بیچارہ ڈپریشن کے فیز میں، یا اپنی زندگی کو بھی، اپنے رشتے ناتوں کو بھی وہ اس طرح سے انجوائے نہیں کر پاتا جیسے عام طور پر صحت مندی کے زمانے میں وہ کرتا رہا ہے. جی تو یہ ساری کیفیات ہو رہی ہوتی ہیں، پر کئی دفعہ ان کیفیات کو مسئلہ سمجھ کے ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیسے اگر بائی پولر ڈس آرڈر کی وجہ سے پروفاؤنڈلی میرٹل رشتے میں خرابی آ گئی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی میرٹل پرابلمز ہیں. جی ایسی. اور اگر نیند اینگر ایشوز ہیں یا اینگر جو ہے مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ کام ہونا چاہیے. اگر نیند کا ایشو ہے تو اس کے لیے بنا سوچے سمجھے ایک بہت بڑا ورڈ عام زبان میں استعمال کر لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے انسومنیا ہے، حالانکہ انہیں انسومنیا نہیں ہوتا. پروفاؤنڈلی ان کے سونے جاگنے کے اوقات میں تبدیلی آ گئی ہوتی ہے، سو وہ پھر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن آڈ ٹائمز پر، جیسے راتوں کو جاگنا اور دن میں سوتے رہنا اور سر شام دوبارہ جاگنا ایز اف صبح تب ہوئی ہے. تو اس وجہ سے بھی کئی دفعہ علاج میں بہت قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے تو بہرحال اس وقت ہی جو اپنے ڈائگنوسس کو فارمولیٹ کرنا ہے ان دا لائٹ آف دا نالج اور دا انفارمیشن دیٹ از پرووائڈیڈ ٹو دا ڈاکٹر. کئی دفعہ اس میں شیم کی وجہ سے بھی تو سامنا رکاوٹ آ جاتی ہے ڈائگنوسس میں کہ فیملی
بھی مریض کے بارے میں جو ضروری معلومات ہیں جو اس کے ڈائگنوسس تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں ان پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں صحیح ڈائگنوسس ہی نہیں ہو پاتا، اور جو اینگر مینجمنٹ کا یا میرٹل ایشوز کا علاج ہو رہا ہوتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ بہتری تو ان مسائل میں آتی ہے، پر چونکہ اصل مسئلہ موجود رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں زیادہ تر علاج کے حوالے سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، یہ خیال ہوتا ہے کہ علاج کچھ نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی جو موڈی ہے، یا ڈاکٹرز باتیں کرتے رہتے ہیں یا کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ باتیں کرتے رہتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی مایوسی علاج کے حوالے سے ڈیولپ ہوتی ہے اور بڑھتی ہے۔ اس حوالے سے آپ بتائیے کہ فیملی کا رول مریض کی بیماری کے ڈائگنوسس سے لے کر ریکوری تک لگتا ہے کہ بڑا اہم رول ہے، وہ کیا ہے؟ شیم ڈیفینیٹلی بہت بڑا فیکٹر ہے اس بائی پولر ڈس آرڈر میں، بہت زیادہ ہم دیکھتے بھی ہیں۔ پیشنٹس کے اینڈ پہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن فیملی کے اینڈ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے شیم کا، اور وہ ہر طرح سے کوشش کر رہی ہوتی ہیں فیملیز کہ کسی طرح سے جھوٹ ہو جائے کہ کوئی نفسیاتی بیماری کا ڈائگنوزز ملا ہے۔ سم ٹائمز تو فیملیز کوئی نہ کوئی میڈیکل ریزن تلاش کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ اتنا ہائپر کیوں ہوتا ہے، کہیں اس کو کوئی تھائرائڈ کا پرابلم تو نہیں ہے، باقی ٹیسٹ کرائیں، کوئی ہارمونس کے ٹیسٹ کرائیں، وہاں سے کوئی مسئلہ نکل آئے، لیکن یہ جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، سائیکیٹرسٹ بتا رہے ہیں کہ یہ بائی پولر ڈس آرڈر کے معاملات ہیں اور اس کے لیے پھر اس کے مطابق مینجمنٹ چاہیے، وہ نہ کرنی پڑے۔ سو یہ دیکھا گیا ہے کہ بارگیننگ کئی دفعہ کرتے ہیں، کئی دفعہ یہ سمجھا جاتا ہے یا یہ خواہش کی جاتی ہے کہ کوئی شاید کوئی نظر ہی لگ گئی ہوگی اس کو، اور نظر کا توڑ کرتے ہیں، یا شاید کسی نے کوئی جادو کیا ہوا ہے تو جادو کا کوئی توڑ کرتے ہیں۔ لیکن نفسیاتی بیماری کا جو ڈائگنوزز ہے یہ اس سے کافی ریزسٹ کرتے ہیں فیملیز، کیونکہ کافی تکلیف دہ یہ ایک ریالٹی ہوتی ہے کہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے لاؤڈ ون کو کوئی ایک کرونک بیماری ہے اور اس کی نیچر بھی سائیکیٹرک ہے۔ سو یہ اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک سوشل سٹگما جو کیونکہ اٹیچ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے، اس سے پیچھے کہیں یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ شاید کوئی فیملی کا قصور ہے جس کی وجہ سے کسی کو کوئی بھی نفسیاتی بیماری ہوئی ہے، یا کوئی تربیت میں کوئی خرابی تھی جس کی وجہ سے یہ نفسیاتی بیماری ہوئی ہے، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کوئی بیمار ہے اگر نفسیاتی طور پر، یا ایون کوئی نشے کا استعمال کرتا ہے تو وہ ضرور کوئی تربیت میں کوئی خرابی ہوگی اس کی وجہ سے کرتا ہے، یا گھر والے اس کو خوش نہیں رکھتے تو اس وجہ سے کرتا ہے، یا کئی دفعہ فیملی ممبرز آپس میں بھی ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے۔ لیکن سائنٹیفکلی اگر ہم بات کریں تو کسی کی وجہ سے کسی کو کوئی سائیکیٹرک پرابلم نہیں ہو سکتی۔ اس کا جو میجر فیکٹر ہے اس کے پیچھے وہ جینز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اگر انوائرمنٹ میں اور پیشنٹ کی کچھ لاپرواہیوں کی وجہ سے یہ بیماری سامنے آتی ہے۔ سو مین جو انڈر لائن کاز ہے وہ جینیٹک ہے، یعنی جینز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیرنٹس میں سے کوئی اس بیماری کا شکار ہے تو آگے بچوں میں بھی ہوگا۔ جینز کیونکہ فادر، فادر، گرینڈ فادر سے یہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں یہ سارے مسائل، اور ضروری نہیں کہ فیملی میں بائی پولر رن کرے تو آگے بچے کو بھی بائی پولر ہوگا۔ کوئی بھی سائیکیٹرک النس اگر فیملی میں کہیں رن کر رہی ہے، جیسے کہ ڈائبٹیز کی بیماری ہے اور باقی جتنی بھی فزیکل النسز ہیں، اس میں بھی کافی رول جینز کا ہوتا ہے۔ سو اسی طرح سے سائیکیٹرک النسز میں بھی رول یہی ہے، لیکن کیونکہ یہ متس ہیں بہت زیادہ کہ شاید اس لیے کوئی بیمار ہوتا ہے کہ اس کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں تھا، یا اس کو کسی نے بیمار کیا ہے، یا کسی کی طبیعت میں کوئی کمی تھی، یا کسی کا کوئی قصور تھا جو اس نے کہیں پہلے کیا تھا تو اس کے آگے آیا ہے کہ اس کی اولاد کے ساتھ، اس کے لوڈ ون کے ساتھ کوئی نفسیاتی بیماری ہوئی ہے۔ سو یہ تمام چیزیں متس ہیں۔ خدا سے بھی ایسی ہمیں امیدیں نہیں لگانی چاہیے کہ وہ کوئی ہم سے بدلہ لے رہا ہے ہمارے لوڈ ون کو کسی بھی نفسیاتی بیماری میں مبتلا کر کے، یا پھر کوئی دشمن ہے بہت زیادہ جو دیکھ رہے ہیں اور نظر لگا رہے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں۔ سو یہ ساری چیزیں ہمیں جو اصل پرابلم ہے اس سے ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، علاج میں تاخیر ہوتی رہتی ہے، بیماری بڑھتی رہتی ہے۔ اس شیم سے تو ہٹنا بہت ضروری ہے، تبھی ریکوری ہوتی ہے جب تک فیملی اس کو ایک بیماری نہیں سمجھتی۔
اگر فیملی سمجھتی ہے کہ یہ کوئی پیشنٹ کے کردار کی خرابی ہے یا ان کی تربیت میں کوئی کمی ہے یا ان کے کسی گناہ کی سزا ہے یا لوگوں سے وہ ڈریں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ان سارے خدشات سے مریض کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. مریض کا مسئلہ بیماری کے جو سمٹمز ہیں اس کو ٹریٹ کرنے سے ہوگا، اور جس طرح سے جو سائنٹیفک پیرامیٹرز ہیں اس کی بنیاد پر اس کو ٹریٹ کرنے سے ہی اس کا مسئلہ حل ہوگا. ان سوالوں کے جواب دینے سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. سو ڈیفینیٹلی یہ جو شیم کا فیکٹر ہے یہ بہت بڑا ہے. ڈینائل کا فیکٹر ہے، جو ہم خود ہی اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ شاید جھوٹ ہو جائے، ٹھیک ہو جائے گا یہ خود بخود، یا کوئی معجزہ ہی ہو جائے تو یہ خود ہی ہر معاملات ٹھیک ہو جائیں اور کچھ خاص محنت نہ کرنی پڑے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور خود ہی اس کے جو مسئلے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو ان چیزوں سے نکلنے کے بعد ہی پیشنٹ کی ریکوری سٹارٹ ہوتی ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن فیملیز میں بہت زیادہ اس طرح کی سائیکیٹرک النیسز کے ساتھ شیم اٹیچ ہوتی ہے تو اتنی ہی زیادہ پھر پیشنٹ کے اندر بھی شیم ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن جب فیملی اس کو ایک ڈیزیز سمجھتے ہیں، پیشنٹ کے سمٹمز کو بیماری کا حصہ سمجھ کر ٹریٹ کرتے ہیں، تو پیشنٹ بھی پھر اس کو بیماری ہی سمجھنا شروع کر دیتا ہے. سو زیادہ رول اس میں فیملی کا بھی ہے کہ وہ اس کو ایک بیماری کی طرح ٹریٹ کریں اور صرف سمجھیں نہیں بلکہ اس کو ڈیل بھی بیماری کی ہی طرح کریں. سمجھنا کافی نہیں ہوتا، پھر اس کے لیے ایکشنز بھی اسی طرح سے ہی لینے ہوں گے کہ وہ ایک بیماری لگے. کیونکہ اگر ہم پیشنٹ کو بیمار تو سمجھتے ہیں لیکن ہم اس سے امیدیں کچھ ایسی لگا لیتے ہیں کہ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے، یا وہ جان کے کرتا ہے، کوشش کرے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو ڈپریشن سے خود نکال سکتا ہے. اور وہ ایکشنز ہم نہ لیں جو کہ ایکچولی لینے چاہیے جب اس کو ڈپریشن ہوتی ہے یا جب وہ مینیا میں جاتا ہے، جیسے میڈیکیشن ہے یا کاؤنسلنگ ہے یا لائف اسٹائل مینجمنٹ ہے، تو پھر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. میں اکثر فیملیز کے ساتھ بھی اور پیشنٹ کے ساتھ بھی جب ڈائگنوسس سے ریلیٹڈ جو شیم ہوتی ہے اس پہ میں کام کرتی ہوں تو میں اکثر ان کو ایک چیز سجیسٹ کرتی ہوں کہ اتنا فوکس ڈائگنوسس کے اوپر مت دیں کہ کیا ڈائگنوسس تھا، کیا مسئلہ ہے، کیا بیماری ہے. یہ ایکچولی ڈائگنوسس تھوڑا پکچر کو کلیئر کرنے کے لیے بتائے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں کہ آسانی سے ہم یہ سمجھا سکیں کہ اس بیماری کا ایک نام ہے. جب نام لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی سارے سمٹمس ذہن میں آ جاتے ہیں. اور یہ زیادہ تر پروفیشنل ٹرمز ہیں جو کہ سمجھنے سمجھانے کے لیے یوز کی جاتی ہیں. زیادہ فوکس سمٹمس پر کرنے کی ضرورت ہے. ڈائگنوز ہو یا نہ ہو، اگر تو سمٹمس موجود ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی مینجمنٹ درکار ہوگی. سو سمٹمس کو مینیج کرنے کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اس چیز میں کہ کسی طرح سے یہ لیبل ہٹا دیا جائے کہ ہمیں بائی پولر ہے یا ہمیں ڈپریشن ہے یا کوئی بھی ایسا سائیکیٹرک النیس ہے. تو لیبلنگ کی یہ جو ایک ریزسٹنس ہے اس کے اوپر زیادہ انرجی ویسٹ کرنے کی بجائے زیادہ انرجی اس چیز پر استعمال کرنی چاہیے کہ وہ جو سمٹمس مجھے آتے ہیں اس کو کیسے مینیج کیا جائے. اور یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ ہم پہچانیں گے نہیں، ایکنالج نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں تو شاید مسئلہ ہوگا ہی نہیں. یہ بھی بہت مت ہے کہ میرے ماننے سے شاید مسئلہ ہی نہیں ہوگا. مسئلہ بہرحال ایگزسٹ کر رہا ہے، ہمارے ماننے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، نہ ماننے سے مسئلہ بڑھ سکتا ہے. سو زیادہ فوکس اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ سمٹمز ہیں کہ نہیں، اور اگر ہیں تو اس کی مینجمنٹ ڈیفینیٹلی چاہیے ہوتی ہے بائی پولر ڈس آرڈر میں. اور اسٹگما سے جو ہم یا ڈائگنوزس سے یہ جو ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے اس پہ انرجی ویسٹ نہیں کرنی چاہیے. کئی دفعہ ڈائگنوسز خاطر خواہ ہونے کے باوجود پسند نہ آنے کی وجہ سے لوگ اپنے ڈاکٹرز کو بھی یا اپنے سائیکالوجسٹ اور کاؤنسلرز کو بھی یہ کہہ کے پریشان کرنے کی یا ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر ہم سیکنڈ اوپینین لیں گے. یہ تو کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے نا کہ کسی ایکسپرٹ کی بات کو نہ ماننے یا غلط ثابت کرنے کے لیے کسی دوسرے ایکسپرٹ کا سہارا لینا اور اس بات کو سیکنڈ اوپینین کہنا. یہ تو بہرحال سیکنڈ اوپینین نہ ہوا نا. جی بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تو صرف یہ بھی ایک بارگیننگ کی ٹائپ ہی آپ سمجھنے کے ہے کہ شکل ہے بارگیننگ کی، کہ جس میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جھوٹ ہو جائے کہ یہ ڈائگنوزس ہے بائی پولر ڈس آرڈر کا، اور پھر کسی اور ڈاکٹر سے جا کے یہ کنفرم کرنا کہ ڈس آرڈر ہے یا نہیں ہے، بجائے کہ یہ ڈسکس کرنا کہ مینجمنٹ کیا ہے، یہ جو سمٹمس پیشنٹ کو ایکسپیرئنس ہوتے ہیں اس کا حل کیا ہے،
سو اکثر یہ چیز فیملی بھی, پیشنٹ کی فیملیز بھی کرتی ہیں, اور پیشنٹس بھی بہت زیادہ کرتے ہیں کہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں, وہ بتائیں گے کہ یہ میرا مسئلہ بیماری نہیں ہے, میرا مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی مجھے پرووک کرتا ہے, کوئی مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے, جس کی وجہ سے پھر میں ہائپر ہو جاتا ہوں, یا جس کی وجہ سے میں ڈپریسڈ ہو جاتا ہوں. سو یہ کنفرمیشن کے لیے یا اپروول کے لیے سم ٹائمز ڈفرینٹ اوپینینس لیے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن علاج کے اوپر یہ کم توجہ ہوتی ہے, بلکہ اس چیز پر زیادہ توجہ ہم اسے کہیں گے کہ ڈائگنوزز کیسے ہٹایا جائے یا ڈائگنوزز کیسے چینج کیا جائے, کیونکہ ان سائیکیٹرک النیسز کے اس طرح سے کوئی لیب ٹیسٹ نہیں ہے کہ جس میں ہم بتا سکتے ہیں. اور یہ اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ بیماری اپنی شکلیں بدل رہی ہوتی ہے. جیسے بائیپولر ڈس آرڈر میں بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, جس میں ایک ٹائپ ہے سائیکلوتھائمیا, جو کہ بڑی مائلڈ فارم آف بائیپولر ڈس آرڈر ہے, کہ جس میں سمٹمس کافی ان نوٹسڈ رہتے ہیں, لیکن کچھ سالوں تک اگر اس کا پیشنٹ کی سیویریٹی بڑھتی جاتی ہے یا وہ ڈرگز استعمال کرتا ہے, تو سم ٹائم سائیکلوتھائمیا بائیپولر 1 یا 2 میں بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں. سو ایسا کوئی لیب ٹیسٹ نہیں ہے کہ جو کہ جب بھی ہم ٹیسٹ کرائیں گے تو اسی طرح سے ہی رزلٹ نکلے گا. پیشنٹ کی بیماری کی نوعیت اور اس کی جو سیویریٹی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے یا چینج ہوتی رہتی ہے. سو ان چیزوں پر فوکس اگر ہم کریں گے تو اصل کرنے والا کام رہ جائے گا کہیں بیچ میں. یعنی بیماری کو سمجھ کے علاج میں حصہ لینا اور جو اپنے تئیں کر سکتے ہیں وہ کرنا. جی. ساتھ ہی ساتھ میں شیم کے حوالے سے ہم ایک اور آبزرویشن بھی رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرم اور جھجک کی وجہ سے وہ اپنے بہت قریبی لوگوں کو بھی اپنے مریض کی النس کی بابت نہیں بتا سکتے, جہاں سے کچھ ہیلپ مل سکتی ہے, جیسے بہن بھائی اور دوسرے فیملی ممبرز جو مریض کی بیماری کی مینجمنٹ میں مریض کی اور فیملی ممبرز کی ہیلپ کر سکتے ہیں, تو وہاں پر بھی شیم کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پاتے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم شیم سے بچتے بچتے وہ ریکوری یا علاج سے بھی دوری اختیار کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا شیم سے بچنا اور علاج کا کمپرومائز ہونا یہ دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ بالکل علاج کمپرومائز تو ہوتا ہے, اور جب تک گھر میں یعنی پیشنٹ کے گھر میں ان ٹاپکس پر کھل کر بات نہ کی جائے, اسی طرح سے جیسے کہ ہم باقی باتیں کرتے ہیں کہ آج گرمی بہت ہے, آج سردی بہت ہے, اے سی ٹھیک کام نہیں کر رہا یا فریج نہیں ٹھیک چل رہا, ان چیزوں میں کوئی شیم نہیں ہے اور ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ اے سی اگر ٹھیک کام نہیں کرا تو یہ کسی کا قصور ہے یا اسی کو شرم آئے گی یا کسی اور کو شرم آئے گی. تو اسی طرح سے جب تک گھر میں ان انڈسکسیبل ٹاپکس کو ڈسکسیبل نہ بنایا جائے اچھے طریقے سے, رسپیکٹفلی, ڈیزیز کانسیپٹ کے ریفرنس میں جب تک بات نہیں کی جائے گی, تب تک ان مسئلوں کو حل نہیں کر سکتے کہ کیسے کسی کی بائیپولر ڈس آرڈر کی مینجمنٹ اچھی جائے یا اس کی ریکوری اچھی جائے. آپ دیکھ لیں شوگر کے پیشنٹس ہیں یا بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں, تو بغیر کسی جھجک کے یا شیم کے جب ان کو کوئی کولڈ ڈرنک آفر کرتا ہے تو وہ بڑے آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں ڈائبیٹک ہوں اور میں میٹھا نہیں کھاؤں گا. اور ایسا کرتے ہی لوگ مزید اصرار کرنے کی بجائے صرف اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاتے بلکہ آئندہ کے لیے بھی ان کی کیئر کے لیے انہیں ایسی پیشکشیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بالکل. سو ایسی ہی کوئی کریج ان معاملات میں بھی چاہیے ہوتی ہے, اور ہمیشہ اگر تو کسی نے سالڈ ریکوری کسی کو چاہیے تو اس کے لیے پھر اس کو ایسی مورل کریج کی ضرورت ہوگی کہ جس میں وہ کانفیڈنٹلی اس چیز کے بارے میں اپنی بیماری کو بیماری کی طرح ہی سمجھے اور شیئر بھی کرے اور اپنے سمٹمس کو بھی بتائے, کیونکہ یہ جو پیشنٹ اور ان کی فیملی کے درمیان اتنی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے کہ جب پیشنٹ کے بائی پولر کے مینیا یا ڈپریشن کے فیز کے کچھ سمٹمس سامنے آئیں تو فیملی پیشنٹ کو فیڈ بیک دے سکے کہ آپ کی 2 دن سے ہمیں کچھ موڈ میں ایلیشن نظر آ رہی ہے, موڈ میں تیزی نظر آ رہی ہے, آپ 2 دن سے سو نہیں رہے ہیں, ہم محسوس کر رہے ہیں کہ آپ اداس رہ رہے ہیں 2 دن سے, یا آپ کپڑے نہیں چینج کر رہے, آپ اکیلے رہ رہے ہیں, تو وہ فیڈ بیک دے سکے. سو یہ کمیونیکیشن تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ شیم ہے, جب تک فیملی کو لگتا ہے کہ بات کریں گے تو پیشنٹ کو شرمندگی ہوگی, یا فیملی خود جھجک میں ہوتی ہے کہ بات کریں گے تو اچھا نہیں لگے گا یا پیشنٹ ہرٹ ہو جائے گا. سو جب تک یہ کمیونیکیشن نہیں ہوگی تب تک فیملی اور پیشنٹ مل کر ریکوری کو
آگے لے کر نہیں چل سکتے. اور بائی پولر ڈس آرڈر میں فیملی کا بہت اہم رول ہے. پیشنٹ سے اکیلے سے یہ امید رکھنا کہ وہ اپنے سمٹمس کو خود ہی پہچانتا رہے اور خود ہی دیکھ کے اور خود ہی اس کو مینیج کرے. یہ بھی ایک وقت آ سکتا ہے کہ جس میں پیشنٹ اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ اتنا ایجوکیٹڈ ہو جائے اپنی بیماری کے بارے میں, لیکن شروع کے کچھ جو عرصہ ہوتا ہے اس میں فیملی کا بہت اہم رول ہے کہ جس میں وہ پیشنٹ کے ساتھ اس کو فیڈ بیک دے اور اس کو جو رائٹ کائنڈ آف ہیلپ ہے وہ پرووائڈ کر سکے. مس آمنہ, ہمارے پاس وقت کچھ محدود ہے اور ہمیں پروگرام کو ریپ اپ کرنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے, لیکن انہی اہم موضوعات پر ہم اپنے آنے والی پروگرامز میں بھی بات جاری رکھیں گے. اس وقت ہم اپنے ویور سے اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے دوبارہ 5 سے 6 بجے کے درمیان حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں.